बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। नाज़रीन, माज़रत के साथ कि पिछले वीकेंड पे आपको लेक्चर्स नहीं डिलीवर हो सके कुछ मसरूफियत की बिना पर। हम थोड़ा सा पीछे से चलते हैं कि रब के मानी हमने कहा कि तरबियत करने वाला, यानी कि लाइक अतात, मालिक, रफ़ीक, मुरब्बी, मुस्लिह। और ये लफ्ज़ तन्हा रब जो है सिर्फ़ खुदावंद मुताल के लिए आता है, जबकि इजाफ़त के साथ यानी रब्बुद्दार, रब्बुल बैत आता है। फिर हमने उसकी कुछ मिसालें दी। आज हम रबूबियत का आलमी तसव्वुर जो है उस पर डिस्कशन करेंगे। रब्बुल आलमीन यानी कि रब के बाद अब हम रब्बुल आलमीन की बात कर रहे हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह रब नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन है। कुरान के मुख्तलिफ़ मकामात पर हम, जैसे कि सूरह आराफ में आता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं सिर्फ तर्जुमा पढ़ रहा हूँ। इन्ना रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्याम सुम्मा इस्तवा अलल अर्श। यकीनन तुम्हारा पालने वाला वही अल्लाह है जिसने आसमान और ज़मीनों को 6 दिन में खल्क़ किया, फिर अर्श की तरफ मुतवज्जो हो। इसके बाद आता है कि यग़शिल लैलन नहारा यबतुलुहु हसीसन वश्शम्सा वल कमरा वन नुजुमा वसख्खर मुसख्खरातिन बिअम्रि अला लहुल खल्क़ु वल अम्रु तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन। कि वही रात को दिन पे ढांपता है, वही उसके पीछे आती है, और सूरज, चाँद और सितारे उसके फरमान के ताबे हैं। आगा रहो कि खल्क़ और अम्र दोनों अल्लाह के लिए हैं। बाबरकत है वो अल्लाह जो रब्बुल आलमीन है। यहाँ पे बाकी चीज़ें तो आसान हैं, थोड़ा सा ये कि जहाँ पे आता है कि लाहुल खल्क़ वल अम्र, कि उसने खल्क़ और अम्र दोनों अल्लाह के लिए हैं। खल्क़ आलम खल्क़ और आलम अम्र। आलम खल्क़ होता है जैसे कि अल्लाह फरमाता है कि खलक़स समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्याम, यानी कि तख्लीक का एक प्रोसेस है जिसको खल्क़ कहते हैं, और तख्लीक का ही एक प्रोसेस है जिसे अम्र कहते हैं। जब अल्लाह ताला कायनात को एक पूरे प्रोसेस से गुजारता है, यानी कि 6 दिन, यहाँ 6 दिन से यौम वो मुराद नहीं है जो हमारे रोज़ के अय्याम हैं, बल्कि मरहला हैं और डिफरेंट जो है स्टेजेस हैं। तो एक खरबूजा है वो 6 महीने में पकता है, एक फल है, सब्ज़ी है, ये आलम खल्क़ में है जो अपना एक प्रोसेस टाइम लेते हैं। और उस प्रोसेस टाइम इंसान का जो पैदाइश का अमल है वो 9 माह है तकरीबन। तो ये आनन फानन चीज़ें नहीं हो जाती, इसको आलम खल्क़ कहते हैं। और जो आनन फानन हो जाती है, कुन फयकून, जैसे जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ने कद्दू का दरख्त एकदम उगा दिया, या जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की वलादत में जहाँ पे उनका ज़िक्र है वहाँ पे कुन फयकून आया है, तो उसमें ये आलम अम्र में आता है जो यकबारगी, अचानक कोई चीज़ अल्लाह जो है अपने कुदरत से पैदा करता है। और जैसे कि हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा का जो ज़माना था, जो हमल का मुद्दत थी, जो आम ख़वातीन में 9 महीने होती हैं, उनमें 9 घंटे थी। तो ये थोड़ा सा वाज़े करने के बाद अब इसमें अल्लाह ने खल्क़ किया 6 अदवार में, आसमान और ज़मीन को, अर्श की तरफ मुतवज्जो हुआ, गलबा किया फिर उस पर। ये इसका मुराद ये नहीं है कि अर्श पे बैठ गया, मतलब इक़्तिदार और गलबा की तरफ इशारा है। और रोज़ व शब का इजरा, और उसके बाद सितारों और सियारों का ताबे फरमान होना। और ये सारे अमूर जो हैं ये रब की तरफ पलटाए जा रहे हैं कि रब्बुल आलमीन, क्योंकि ये आलमीन में वो चीज़ें हैं जिसमें खिलकत भी है, खिलकत के बाद उनका चलना भी है, उनका कंट्रोल और ज़ेर फरमान होना खुदावंद मुताल के। ये सिर्फ़ उनको सिर्फ़ खल्क़ नहीं किया, उनको सिर्फ़ बेइरादा छोड़ नहीं दिया कि वो जहाँ मर्ज़ी घूमते फिरें, बल्कि उनकी ख़ास मयार और मिक़दार मुअय्यन की है, और जिसके तहत एक निज़ाम बनाया है, जिस निज़ाम के तहत ये कायनात का सिलसिला जारी है। तो वो रब है, चूँकि वो खल्क़ भी करता है और वो उनकी परवरिश भी करता है और उन पर तवज्जो भी देता है।
اس کے بعد اگر ہم تھوڑا سا آگے جائیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم فاتبعوا فرعون فقولا ان رسول رب العالمین. بس یہ فرعون کا حضرت موسیٰ کا واقعہ تھوڑا سا میں بتاؤں گا. اگر تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ, کہا کہ ہم دونوں رب العالمین کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں. پھر آتا ہے کہ ان ارسل معنا بنی اسرائیل, کہ تم بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو. قال علم نربک فینا ولیدا ولبست فیہا من عمرک سنین. اس نے کہا کہ کیا ہم نے تمہیں بچپن میں نہیں پالا؟ حضرت موسیٰ کی پرورش چونکہ فرعون کے محل میں ہوئی تھی اور تم نے برسوں ہمارے درمیان عمر گزاری. فعلتک الذی فعلت وانت من الکافرین, اور تم وہ کام بھی کر گئے جو تم نے کیا, تم ناشکروں میں سے ہو. اس کے بعد آتا ہے کہ موسیٰ نے کہا کالا, موسیٰ نے کہا کہ میں نے وہ کام بھی کیا تھا جب میں راہ بھول کر آ گیا تھا. پھر آتا ہے کہ پھر جب یہ رب العالمین کی تمہید ہے, پھر جب میں تم لوگوں سے خائف ہو کر تم سے فرار کر گیا, بس رب نے مجھے حکمت اور رسولوں میں سے قرار دیا. یہ ڈفرینٹ ڈیفینیشنز کے تحت حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کو رب العالمین کہہ رہے ہیں. کبھی اس کو کہہ رہے ہیں کہ اس نے مجھے جو ہے کبھی کہہ رہے ہیں کہ اس نے مجھے حکمت عطا کی, کبھی کہہ رہے ہیں کہ اس نے مجھے رسولوں میں سے قرار دیا. اور یہ بھی کیا کوئی نعمت ہے جس کا تم احسان دھرتے ہو کہ بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے؟ فرعون نے کہا یہ رب العالمین کیا چیز ہے؟ کہا وہ سماوات و ارض و ان کے درمیان ہر شے کا پالنے والا ہے اگر تم یقین کرو. قال لمن حولہ الا تستعتمون, اس نے اپنے مصابین سے کہا جو اس کے درباری تھے کہ اس کی بات نہیں سنتے ہو؟ موسیٰ نے کہا کہ تمہارا پالنے والا وہی تمہارا پالنے والا تمہارے اگلے باپ داداؤں کا پالنے والا ہے. اس نے کہا کہ اگر یہ تمہارا رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے پاگل ہے, نعوذ باللہ. تو کہا کہ موسیٰ نے کہا وہ قال رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون, وہ مشرق و مغرب کے درمیان ہر شے کا پالنے والا ہے اگر تم ایک عقل رکھتے ہو. اب اس میں سے پوائنٹس کیا نکلتے ہیں؟ ایک طرف حضرت موسیٰ رب العالمین کی طرف بات کر رہے ہیں کہ میں رب العالمین نے بھیجا ہے, اس میں پالنے کا ذکر ہے, پیدا بھی اس نے کیا, پھر وہ ذمہ داری بھی اس کی ہے, وہ پال رہا ہے, تربیت کر رہا ہے, حکمت بھی دے رہا ہے, رسالت بھی دے رہا ہے. پھر جب کہا نا کہ رب السماوات والارض, تو یہ رب السماوات والارض جو ہے یہ مکانی ہے, یعنی کہ آسمان اپنی جگہ ہے, زمین اپنی جگہ ہے. اس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ اسپیس کوآرڈینیٹس بتائے ہیں, مطلب مکانی لحاظ سے بتایا ہے کہ یہ جو مکانی ہے, جو سمتیں ہیں اوپر نیچے, یہ وہ بھی اس کا بنایا ہوا مقام ہے, زمین بھی اس کی بچھائی ہوئی فرش ہے. اور جب کہا کہ وہ مشرق و مغرب ان کے درمیان, تو اب یہاں پہ ٹائم سپیس آ گیا کہ جیسے مشرق اور مغرب, چونکہ سورج کی گردش ہو رہی ہے, کہیں سورج مشرق ہو رہا ہے, کہیں پہ رات ہو رہی ہے, کہیں دن ہو رہا ہے, تو اس کو فرعون کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ تم اگر دیکھو تو تم اس کائنات کا ایک ذرہ ہو, اور مشرق اور مغرب جس میں ٹائم سپیس ہے, اور زمین و آسمان جس میں سپیس کوآرڈینیٹس ہیں, اور اس کے بعد تمہارے آبا کا وہ کہاں سے آئے؟ تم بھی ایک انسان ہو, تم بھی اس دنیا کے ایک حصے ہو, اور تم سب اس نظام کا ایک حصہ ہو جو رب العالمین چلا رہا ہے. اس کے بعد پھر 18 آیتوں کے بعد قرآن مجید نے دوبارہ فرعون کے جادوگروں کا ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون, کہ ہم رب العالمین, انہوں نے بھی رب نہیں کہا کہ ہم رب پر یا موسیٰ کے, مطلب انہوں نے رب العالمین کا لفظ استعمال کیا, یہ کلمہ کہ رب العالمین پر ایمان لائے, رب موسیٰ و ہارون. یہاں سے ایک پوائنٹ آپ کو گوش گزار کرتا چلوں کہ جب کوئی مسلمان ہوتا ہے تو یہ چونکہ وما ارسلنا کا یہ سورہ مزمل میں آتا ہے کہ ہم نے تمہارے پاس ایسا ہی رسول بھیجا جیسا فرعون کے پاس بھیجا, تو وہاں پر جب جادوگر مسلمان ہو رہے ہیں تو سب سے پہلے وہ اللہ کی وحدانیت, اس کی ربوبیت, اس کی توحید پر ایمان لا رہے ہیں, رب العالمین. اس کے بعد رب موسیٰ و ہارون, رسول کا ذکر ہے, پھر وسیع کا ذکر ہے. تو ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں ہم بھی یہی پڑھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ
یعنی کہ رب العالمین کی توحید ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ کی رسالت، علی ولی اللہ وسیع کی امامت کا اقرار کرتے ہیں، تو یہ کلمے کا بھی ایک مدلل ثبوت ہے۔ تو یہ رب العالمین کا جو لفظ آیا، اور اس کے بعد ایک اور گفتگو تھوڑی سی آپ کو اس ٹاپک میں کہا کہ اس میں آتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى۔ دیکھیں چھوٹے چھوٹے پوائنٹس مل رہے ہیں اس میں سے، اس کو تشریح اگر ہم کرتے جائیں گے تو بہت لمبا ہو جائے گا لیکچر، ہم سے پوائنٹ دے رہے ہیں آپ کو تاکہ آپ خود بھی اس پہ تحقیق کریں۔ کہا کہ وہ ہمارا رب ہے، اب رب کی ایک اور ڈیفینیشن آ گئی۔ رب العالمین تھا حکمت دینے والا، ہدایت دینے والا، زمین و آسمان والا، مشرق مغرب والا، جس نے ہر شے کو اس کی خلقت ادا کی اور پھر ہدایت کی، یعنی کہ ہدایت تکوینی۔ پودا ہمیشہ زمین سے اوپر کو اگتا ہے، پتھر اوپر سے پھینکے تو نیچے آتا ہے، پانی بہتا ہے۔ انسان یا جانور جو بھی ہے وہ اس کو یہ ہدایت تکوینی ہے کہ وہ اپنے دہن سے غذا کھاتا ہے، کان میں نہیں ڈالتا کبھی۔ یہ وہ ایک بیسک ہدایت ہے جو اللہ نے ہدایت تکوینی، ایک اس کے ساتھ پھر ہدایت تشریعی ہے جو رسول بھیجتا ہے وہ، اور اس کے ذریعے وہ شریعت کا نفاذ کرتا ہے۔ اسی طرح ولایت تکوینی ہے جو معصوم کے پاس ہوتی ہے، جو کائنات میں تصرف کا اختیار رکھتا ہے۔ عاصم بن برقیہ کا واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ وقال الذی عنده علم من الکتاب، جس کے بعد کتاب میں سے کچھ علم تھا، اور امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حروف اس میں اعظم میں سے ایک حرف تھا، زمین سمٹ گئی، قرآن کہتا ہے اس نے تخت کو اٹھا لیا۔ تو وہ ولایت تشریعی اور ولایت تکوینی وہ ایک الگ ٹاپک ہے، اگر کہیں اس کا ذکر آیا یقیناً آئے گا قرآن میں، ہم اس کو تشریح کریں گے۔ فرعون نے کہا پھر اگلی قوموں کا کیا حال ہوا؟ کہنے لگے اس کا علم ایک کتاب میں میرے رب کے پاس ہے، میرا رب بھٹکتا ہے نہ بھولتا ہے، لا یضل مطلب بھٹکتا نہیں، ولا ینسا، ینسا ہوتا بھولا۔ تو یہ جو ہے آپ اگر ینسا مطلب بھولنے میں آتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعی فجعلہ غثاء سنقرئک فلا تنسیٰ۔ اے رسول جو پاپ پڑھتے ہیں ہم اس کو بھولنے نہیں دیں۔ اے رسول یعنی کہ اقرأ سبح اسم ربک الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعی فجعلہ غثاء سنقرئک فلا تنسیٰ۔ اے رسول جو آپ پڑھتے ہیں قرآن، یعنی اس کو ہم یا کوئی بھی علم یا کوئی بھی چیز یا کوئی بھی بات علم ہم اس کو بھولنے نہیں دیں گے۔ تو یہ ان لوگوں پر بھی ایک ہے جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ بعض روایات میں کتابوں میں آیا کہ قرآن بھول جاتے تھے، یہ اس طرح، تو اس کی بھی تردید ہے۔ اس کے بعد آتا ہے کہ اس نے تم لوگوں کے لیے زمین کو فرش بنایا، اس میں راستے نکالے، آسمان سے پانی برسایا، سو ہم نے اس پانی کے ذریعے نباتات کے مختلف جوڑے اگائے۔ اور یہ پھر آ جاتا ہے کہ رب جو ہے ہر شے کو خلق کرنے والا ہے، زمین کو اس قابل سکونت، نہ اتنی نرم کہ دھنس جائے، نہ اتنی سخت کہ کاشتکاری نہ ہو سکے، پھر آسمان سے بارش کا آنا، پھر نباتات کا اگنا۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ، اپنے رب اعلیٰ کے نام کی تسبیح کرو۔ یہ تھوڑا سا ذکر میں یہاں کر دوں، انفارمیشن میرا مقصد ہوتا ہے آپ کو دینا کہ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، یہ ہم سجدے میں پڑھتے ہیں، دونوں سجدوں میں پڑھتے ہیں، اور وہ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ وہ اس آیت سے ماخوذ ہے کہ سبح اسم ربک الاعلیٰ۔ اور جو ہم رکوع میں پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم و بحمدہ، وہ ہے فسبح باسم ربک العظیم۔ یہ سورہ واقعہ کی آخری آیت بھی ہے اور درمیان میں بھی ہے۔ الذی خلق فسوی، جس نے خلق کیا اور پھر تسویہ کیا، والذی قدر فہدی، اس نے تقدیر بنائی اور پھر راہ دکھائی، والذی اخرج المرعی، جس نے نباتات اگائے، فجعلہ غثاء احوا، پھر انہیں سیاہ بھوسے کی طرح کر دیا، یعنی ان کی خلقت ہے کہ پہلے ان کا کیا اسٹیٹس ہے پھر وہ بات۔ تو یہ عالم تصویہ ہے، عالم تقدیر ہے، خلق ہے، ان کی ہم بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے۔ نظام آب ہے، نظام تنفس ہے، نظام سکونت ہے، نظام ہدایت ہے، نظام تقدیر ہے، ان کو ہم سے پوائنٹس، نظام غذا ہے، نظام آب ہے، تو یہ مختلف جو ہیں۔ اب دیکھیں قرآن میں جہاں میں صرف ایک اس میں سے میں نے کہا کہ ان تمام جو نظام ہیں جو اس کی ربوبیت کے نظام ہیں، اس میں نظام خلق و تسویہ ہے۔ اس کے بعد اس طرح ہوتا ہے کہ نظام ہدایت آتا ہے، نظام تقدیر آتا ہے، نظام سکونت، نظام آب، نظام غذا، نظام تنفس،
اور یہ ساری چیزیں جو ہیں کیونکہ کائنات میں اس کی نعمتیں ہیں، اس میں صرف ایک چیز کو میں ضمناً ذکر کر دوں کہ نظام تنفس جو ہے، یہ آپ اگر دیکھیں تو سائنس یہ کہتی ہے کہ جیسے جیسے آپ زمین سے دور جاتے ہیں آکسیجن کم ہو جاتی ہے، اور اسی طرح خلا میں یہاں اوپر جو ہے آکسیجن نہیں ہے، جو ایسٹرونٹس جاتے ہیں وہ اپنا سارا آکسیجن ماسک آکسیجن سلنڈر وغیرہ لے کے جاتے ہیں، تو جیسے جیسے آپ زمین سے دور ہوتے ہیں، قرآن کی آیت ہے اور اس میں آپ پڑھیں کہ یہ میں آپ کو سورہ انعام کی آیت ہے، اور اس میں پروردگار فرماتا ہے اللہ جب کسی انسان کی ہدایت کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے سینے کو اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے، اور جسے گمراہی میں چھوڑنا چاہتا ہے اس کے سینے کو اس طرح تنگ کر دیتا ہے گویا وہ آسمان پر چڑھ رہا ہو۔ اب یہ ایک اس کا ظاہر ہے کہ کشادہ ہو جاتا ہے، مطلب وہ ایکسیپٹ کرتا ہے، اس کا جو ظرف جو ہے وہ کشادہ ہو جاتا ہے اور اسلام کو ایکسیپٹ کرتا ہے، یہ خداوند کی توفیق سے ہوتا ہے، اور جس کو ہدایت نہیں اس کو نہیں دینا چاہتا اس کے سینے کو اس طرح تنگ کر دیتا ہے جیسے وہ آسمان پہ چڑھ رہا ہو، یعنی کہ جب آسمان پہ چڑھ رہا ہے تو آکسیجن کم ہو رہی ہے اور سینہ تنگ ہو رہا ہے، تو یہ سائنٹیفک پروف ہے کہ جیسے جیسے ہم اوپر جائیں گے ہمارا سینہ تنگ ہوگا، اس کے سینے کو اس طرح تنگ کر دیتا ہے گویا وہ آسمان پہ چڑھ رہا ہو، یعنی کہ آسمان کی طرف ٹورڈ اسکائی اگر آپ جا رہے ہیں، فرام ارتھ آپ جا رہے ہیں، تو آپ کا سینہ تنگ ہوگا، الٹیمیٹلی یہ کہ آکسیجن کا لیول کم ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے مختلف جو ہیں اس میں امور جو ہیں وہ مینشن کیے ہیں، اور اس کے بعد میں تھوڑا سا ایک ضمنی ذکر کر دوں، آج رب العالمین کے ٹاپک کو ہم ختم کریں گے، رب اور دعا، کہ روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی 7 بار کہے یا اللہ یا رب، پھر اس کے بعد جو حاجت چاہے طلب کرے انشاءاللہ وہ پوری ہوگی۔ اگر کوئی شخص روایت میں آتا ہے حاجت رکھتا ہو تو 5 مرتبہ ربنا کہے اور اس کے بعد حاجت پوری ہو جائے گی۔ اس کی مثال قرآن میں موجود ہے، جب 5 ربنا کہہ کر دعا مانگی گئی تو جواب میں پروردگار نے فرمایا فاستجاب لهم ربهم، پس ان کے رب نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب بندہ یا رب کہتا ہے تو خدا فرماتا ہے لبیک، اور جب دوسری دفعہ یا رب کہتا ہے خدا فرماتا ہے لبیکا یا عبدی، اے میرے رب، اے میرے بندے، اے میرے بندے تو مانگ تاکہ تجھے عطا کیا جائے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اسم اعظم، کسی شخص نے اسم اعظم معلوم کرنے کو کہا، شدید سردی تھی اور سامنے حوض تھا، آپ نے اسے حکم دیا کہ اس حوض میں غسل کرو تاکہ میں تمہیں اسم اعظم بتلاؤں۔ وہ سوال کرنے والا پانی میں داخل ہو گیا، جب اس نے نکلنا چاہا تو امام نے کہا اسے نکلنے نہ دینا۔ کچھ دیر بعد وہ سردی سے پریشان ہوا اور کہا رب اغثنی، اے پروردگار میری فریاد رسی فرما۔ امام نے فرمایا یہی اسم اعظم ہے جو تم نے اب کہا ہے، جو دل سے اللہ کو پکارا ہے یا رب کہہ کے۔ ابو الشام کی ایک حدیث ہے، روایت، کہ ایک شخص مسجد میں آیا، اس نے نماز پڑھی اور کہا کہ گفتگو کے بعد کہنے لگا کہ مسجد میں آیا، اس نے نماز پڑھی اور کہنے لگا کہ کیا تم نے دیکھا کہ جب آدم و حوا درماندہ ہوئے تو انہوں نے خدا کو کس نام سے پکارا؟ انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا۔ جب نوح علیہ السلام کفار میں سے عاجز ہوئے تو رب لا تذرنی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، خدا نے توبہ قبول کی اور کافروں کو ہلاک کیا۔ ابراہیم نے دعا مانگی رب حب لی حکما والحقنی بالصالحین، سورہ شورى، اے اللہ مجھے حکمت عطا فرما اور میرا شمار صالحین میں فرما۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اے رب میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا، تو مجھے معاف کر دے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا رب اغفر لی وہب لی ملکا الا ینبغی لأحد من بعدی، کہ مجھے وہ عطا کر فرما، مجھے معاف فرما اور حبلی ایسا ملک عطا فرما جو میرے بعد کسی کو عطا نہ کرے۔ یہ رب سے ریلیٹڈ چونکہ تمام روایات ہیں۔ ذکر علیہ السلام نے کہا رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اللہ نے ان کو یحییٰ جیسا بیٹا عطا کیا۔ اور رسول خدا نے فرمایا کہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ تو صالحین نے امت نے ربنا کہہ کر دعا مانگی اور قبول ہوئی۔ تو رب یعنی کہ ربی میرا رب، ربنا ہمارا رب۔ تو اس بدترین خلائق ابلیس نے بھی دعا مانگی تھی کہ رب فانذرنی الی یوم یبعثون، اس کی دعا
اور جب ابلیس نے دعا مانگی کہ رب افنظرنی الی یوم یبعثون، اس کی دعا قبول ہوئی، فإنک من المنظرین، تو رب سے، تو کیا رب سے بڑا بھی اللہ کو نام ہو سکتا ہے؟ راوی کا بیان ہے، یہ کہہ کر وہ شخص غائب ہو گیا، ہم سمجھ گئے کہ وہ جناب خضر علیہ السلام تھے۔ ناظرین، آج ہم نے ایک بہت، میں ڈیٹیل میں نہیں گیا، میں نے روایات پڑھی، رب اور ربنا کی دعائیں آپ کو جو قرآن میں وہ سنائی، اور رب العالمین مفہوم جو ہے اس کا وہ پیش کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس طرح رب کی تعریف کی وہ بتائی۔ یہ تمام چیزیں آپ پوائنٹس ہیں، آپ ان کو عالم خلق و عالم امر کا ذکر کیا، ان کو آپ سمجھ سکتے ہیں، ڈیٹیل میں جا سکتے ہیں۔ آکسیجن والی بات بتائی، اس کو سمجھ سکتے ہیں، مزید ڈیٹیل میں جا سکتے ہیں۔ قرآن میں تمام سائنٹیفک علوم جو ہیں وہ موجود ہیں۔ تو انشاءاللہ آگے عالمین جو ہے اس کی وسعت کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے، اس میں انشاءاللہ ڈسکشن کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔